अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। आज हम आगाज करेंगे कि पाकिस्तान में बलदियाती निज़ाम का मुस्तकबिल क्या है। कि हुक्मरानों की जो लस्ट है वो किसी तौर पर भी इख्तियार निचली सतह पर जाने के लिए उनकी ख्वाहिशें हैं कि हमारे पास सारे इख्तियार रहें। दूसरा मौजू होगा कि आज अमेरिका के मार्को रूबियो ने जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने कहा है कि आपने हरमस मिडल ईस्ट के हमने हुक्मरानों से बात की है जो हमारे अलाइज हैं, उन्होंने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही हम जो मुआहदा होने जा रहा है उसी के विधिन रहेंगे। मतलब ये है कि ये मुतालबा आपने हरमस पर टैक्स का जो है ये ज़्यादातर मिडल ईस्ट की तरफ से आया है। इस पर हम बात करेंगे, बाकी चीज़ें तो आपको पता है। आपने देखा कि पिछले दिनों कौमी असम्बली में MQM ने जब बलदियाती निज़ाम के ऊपर अपनी तकारीर की तो उसके जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अगर बलदियाती निज़ाम आपको इतना ही अजीज़ है तो दबाव क्यों नहीं डालते, और फिर ये भी है कि पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, इस वक्त सिर्फ ये सिंध में ही क्यों है, और अगर आप नहीं कर सकते तो हुकूमत से निकलें। उन्होंने वादा किया कि गिलगित बल्तिस्तान में हम 90 दिन के अंदर अंदर बलदियाती निज़ाम के इलेक्शन करवा देंगे। पूरी दुनिया में जो बलदियाती निज़ाम है यही आदमियों की ज़रूरियात होती हैं और बाकी तो कानून साजी होती है। आपने देखा पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंटिंग चेयर मतलब वज़ीर आज़म हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनको अपने इख्तियारात की इस हद तक लस्ट होती है कि छोटे से छोटे के इख्तियारात भी नीचे वो जाने नहीं देते। और ये भी अलमिया है कि हमेशा डिक्टेटरों के ज़माने में बलदियाती निज़ाम मौसर रहा। इस पर हमें बात करनी है और ये भी बात करेंगे कि पुलिस के निज़ाम पर बात करेंगे कि कई दफ़ा पुलिस रूल 2002, उसके बाद रिफॉर्म, उनके पास अरबों रुपए की गाड़ियाँ, उनके महलनमा दफ्तर, उनकी फैसिलिटेशंस, उनके पूरी चीज़ों के बावजूद इस वक्त अवाम और पुलिस आमने सामने है। अब यकीन करें कि पुलिस के अंदर 10-11 डिपार्टमेंट है। कहाँ एक एडिशनल IG होते थे और पुरअमन सूबा भी चलता रहता था और दूसरे सूबे भी चलते रहते थे। इस वक्त दर्जनों DIG, एडिशनल IG, DPO, बड़े बड़े खूबसूरत गाड़ियों के बेड़े, लेकिन अवाम इस वक्त पूरी पुलिस के नरगे में है। वो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस हो या वो 10-11 डिपार्टमेंट हो। ये पाकिस्तान है जहाँ एक पुलिस के अंदर इतने डिपार्टमेंट हैं। अब आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सिद्दीक साहब माहिर कानून हैं, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हैं बैनुल अक़वामी अमूर के, और डॉक्टर असफ बाजवा साहब हैं हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साहब MP भी हैं और डॉक्टर भी हैं। वेलकम टू द शो। अच्छा, सीधा आगाज हम ये करते हैं बलदियाती निज़ाम से। तकरीर तो हो गई, लेकिन ये भी सच है कि सिर्फ सिंध में ही बलदियाती निज़ाम इस वक्त मौजूद है और KPK में भी है तो सही, लेकिन उसका भी मुस्तकबिल इतना शानदार नहीं है। पंजाब में तो बिला आप कह सकते हैं कि है ही नहीं, और वफाक में ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद टेरिटरी है उसमें भी कई दफ़ा इलेक्शन होते होते फिर मुलतवी हो जाते हैं। ये इख्तियार की लस्ट है। इस पर क्या कहेंगे कि कभी ऐसा होगा कि अवाम की जान इन लोगों से छूटेगी कि नीचे अपने मसाइल हल कर सकें? बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। बात तो सच है मगर है रुसवाई की। आपको समझना है, वैसे तो मैं बरतानिया में 9 महीने रहा हूं, इतना जबरदस्त सिस्टम है काउंसिल का और म्यूनिसिपैलिटी का, यानी आप अंदाजा लगाएं उनकी पार्लियामान का या निचले सिस्टम का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है उनका। वो अपनी लेजिस्लेशन करते हैं, पॉलिसी मैटर्स बनाते हैं, पूरे का पूरा निजाम, और इतना खुशहाल है वो निजाम कि आप इमेजिन करें टैक्सेशन की कलेक्शन है, स्पेंडिंग है, इख्तियारात है, इवन पुलिसिंग है, और तमाम के तमाम इख्तियारात वो करते हैं। तो आप अपने साथ ही हमसाया मुल्क बरतानिया में देख लें, सॉरी इसमें देख लें, इंडिया में। अब आपको समझना है, जो एक बड़ी जबरदस्त समझानी है, इंडिया के अंदर भी ना कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में जिस तरह लोअर अपर हाउस के, लोअर हाउस के, या यूं ले लें कौमी असेंबली के या सूबाई असेंबली के या सेनेट के इलेक्शन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जहां जानबूझ के डाला गया। और ये कसूर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मत डालिएगा, ये जो इक़्तिदार में रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून रही है, पीपल्स पार्टी रही है, उनका कसूर है। उन्होंने आर्टिकल 140 डाला कि सिर्फ इख्तियारात निचले तबके में लेकर जाना है, लेकिन ये नहीं तय किया कि आपने रोटेशन करनी है, हर 4 साल बाद करानी है, 5 साल। और ये आप इमेजिन कर लें, पंजाब के बलदियाती नेशन की मैंने एक पिटीशन दायर की हुई है यहाँ MPS ने फाइल की, और मैं जो बहस कर रहा हूँ मेरे फिंगर टिप्स पे चीजें सारी मौजूद है।
اور آپ نے ساتھ ایک ایسا الیکشن کمیشن بنایا ہے کہ جو ان کا اعلی کار بنا ہوا ہے. یعنی اگر طریقہ واردات کیا ہوتا ہے, اب یہ الیکشن کرانے ہیں نا, وہ نہیں جی ہم نیا الیکشن ہم لوکل گورنمنٹ ایکٹ نیا لے کر آئیں گے. وہ لوکل گورنمنٹ نیا آئے گا, ہاں جمع اپنا حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی, کاغذات نامی نئے سرے سے آئیں گے, اور پورے کا پورا نظام. یعنی ہمارے یہاں آٹومیٹک سسٹم کیوں نہیں ہے, ہر 4 سال بعد الیکشن ہونی چاہیے, قانون جو مرضی ہو. یہ نہیں ہے کہ قانون کے بدلنے سے آپ نظام سارا ستیہ ناش کر دیں, وہ تو ایڈمنسٹریشن کو چلانا ہے. قانون کا یعنی الیکشن کرانے کے حوالے سے تو آپ کو ایک سینٹرلائز ایکٹ ہونا چاہیے. آپ کا الیکشن کمیشن کو ایک رولز فریم ورک بنا کے بنا دے کہ جناب قانون جو مرضی بنتا رہے, الیکشن جو اپنے ٹائم پہ ہوں گے. اچھا وہ اس لیے نہیں کرتے, 3 وجوہات سمجھ لیجیے گا. آپ نے دیکھا نہیں کہ بڑی عید پہ اتنا بڑا اوارڈ لیا, مریم صفدر صاحبہ نے LIC اکٹھی کی, ووجڑیاں اکٹھی کی, آپ سنا نہیں تھا آپ نے, اور ستھرا یار یہ صوبوں کا کام ہے یار. آپ نے غور کریں اس بات کے, صاف ستھرائی صفائیاں کر رہے ہیں گلی محلے کی, آپ اندازہ لگا لے. اور دوسرا دیکھیں گراؤنڈیں بنانا, پولیس بنانا, پارکنگ کا, اور یہ سارے کا سارا نظام جو ہے یہ صوبائی کا ہے. جس دن یہ لوکل گورنمنٹ کا نظام شروع کر دیا تو ان کی راجدھانی ختم ہو جائے گی, ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی. جب یہاں سگنل فری کوریڈور بنا تھا تو عمرانہ ٹیوانہ کیس میں ہم پیش ہوتے تھے, یہ LD کا کیا کام ہے, LD کا کیا کنسرن ہے. انہوں نے پہلے کیا کیا, یہ ٹوٹل پنجاب کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر بلدیاتی الیکشن نظام کی تباہی و بربادی اگر کسی جماعت کے ذمہ آتی ہے تو وہ میں نواز شریف ہوں. اس کی وجہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. LDA کا نظام میں نے دیکھا, ابھی روڈا بن گیا, چلے روڈا کو چھوڑے, وہ CBD بن گیا, اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے کہ انہوں نے وہ بنایا اس حوالے سے. لیکن آپ نے لوکل گورنمنٹ ڈیوالو کرنے, اچھا کیا کیا انہوں نے, 56 کمپنیاں بنا دی. آپ کو میں نے 56 کمپنیوں کو چیلنج کی تھی, پھر آپ نے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنا دیے. اب کوئی بھی کام جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, IDAP کر رہا ہے. ابھی یہ نواز شریف کا اسپتال دیکھ لیں, یہ جو کینسر کا اسپتال ہے بڑا 3 بار انہوں نے, وہ 52 ارب کا 72 ارب کا ہو گیا. کوئی پوچھنے والا ہے؟ آپ نے ہائیبرڈ نظام کے ذریعے سمجھیے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے. لوکل گورنمنٹ الیکشن بھول جائیں, ہم نہیں کرانے انہوں نے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ الیکشن کیا چاہتے ہیں. آپ کی طرف آتے ہیں پھر. جی آصف باجوہ صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوکل باڈیز کے الیکشن اس لیے بھی ضروری ہوتے ہیں. آپ تو اس کا حصہ ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ بھی پاکستان مسلم لیگ نون میں ہیں, جو ضرور ایسی بات کبھی نہ کبھی ضرور کر جاتے ہیں جو بالکل جو جمہوری ہوتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کا بلدیاتی الیکشن کے متعلق بیان کی میں سپورٹ کرتا ہوں, لیکن یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ ہونے چاہیے لاہور اور کراچی کی طرز پر نہیں ہونے چاہیے. تو اس کو کیا کہتے ہیں, کیونکہ بلدیاتی نظام مسلم لیگ نون کبھی اس طرف آئی ہی نہیں, کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ سوال آپ سے. جی بہت بہت شکریہ سر. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اظہر صدیق صاحب نے ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ تقریباً اس ٹاپک کو ویسے ہی کلوز کر دیا شروع. لیکن ایک چیز میں ضمن کہنا چاہوں گا کہ ہمارا آئین بھی ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, اور کانسٹیٹیوشن 4 درجاتی ہمارے ساتھ رکھتا ہے. سینٹ ہے, نیشنل اسمبلی ہے, پروونشل اسمبلی ہے, اور پھر ہمارا یہ بلدیاتی نظام جس کو کہہ لیں گے لوکل گورنمنٹ ہے. ان میں سے کوئی ایک ادارہ بھی اگر موجود نہیں ہے تو مین بائی کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر ہمارے ملک میں عملداری نہیں ہو رہی. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میں پولیٹیکل پارٹی, چونکہ میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کا نہ نمائندہ ہوں نہ میں اس کو سمجھتا ہوں, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یقینی طور پہ, اینڈ آئی اسٹینڈ بائی مائی ورڈز, کہ جو پوزیسونیس آ گئی ہے بدقسمتی سے, یہ کوئی اچھی بات اور کوئی درست بات نہیں ہے. بلدیاتی نظام کے لیے آپ نے تذکرہ کیا بلاول بھٹو صاحب کا, پھر آپ نے تذکرہ کیا کراچی کا, جو انہوں نے پھر ساتھ میں پھر اپنی ایک پولیٹیکل لائن ایک انہوں نے جو ہے ہمارے دوست رفیق صاحب نے فرمایا کہ ایسے سعد رفیق صاحب نے کہ ایسے الیکشن ہی جیسے کراچی کے ساتھ ہوئے. تو بھائی اگر جو باقی جو الیکشن ہوئے ویسے الیکشن کیا قبول تھے؟ وہاں کے لیے جو انہوں نے 2 بندے کیا کہ ان سے پوچھ لو, اگر انہی بندوں سے لاہور کے الیکشن میں پوچھ لیں جو کہ پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے ہو گئے ہیں, تو کیا یہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا اس پولیٹیکل سسٹم سے نکل کے, اپنی ذات سے نکل کے اور اپنی پارٹی کی لائن سے نکل کے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ انتہائی ضروری ہے. اور میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ کام جو صفائی کے کرنے کے ہیں, جو ابھی اظہر صدیق صاحب فرما رہے تھے, یہ کوئی چیف منسٹر کے کام تو نہیں ہے. ابھی ایپ لگا دیجیے, ایپ کے کریں. ابھی تک ہمارے لوگوں کے پاس وہ بٹنوں والا موبائل کسی کو استعمال کرنا نہیں آتا. ہاؤ کمز کہ وہ ایپ شیپ کے اوپر وہ کرتے رہیں گے. دیٹ سیمز گڈ. اتنے بڑے بڑے پیج آ رہے ہیں اخباروں کے اندر, اتنے بڑے بڑے اشتہارات آ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر, چینل کے اوپر آنے کی, کیا ان کی ضرورت ہے؟ اگر میرا گلی محلہ صاف ہے تو مجھے نظر آ جائے گا.
اور مجھے یہ بھی نظر آ جائے گا کہ کس نے کروایا اور کیسے یہ ہوا ہے. مجھے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت تو دی ہوئی ہے نا کہ میں پہلے دور کو بھی دیکھ سکوں اور آج کے دور کو بھی دیکھ سکوں, لیکن بدقسمتی ہے, یہ بدقسمتی ہے. اور اظہر صدیق صاحب ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, اور بالکل درست فرمایا کہ ویدر اٹ از دا پی ٹی آئی اور اینی ادر دی مسلم لیگ نون, کہ ان کی وہ ول نہیں ہے کرنے کی خاطر کہ پنجاب کے اندر اس کو وہ دینے کے لیے کریں. ڈاکٹر سے باجوہ صاحب آپ اصل بات جو کہنا چاہوں گا کہ کانسٹیٹیوشن سب سے بڑی بات ہے. آئینی پٹیشنز کرتے ہیں اظہر صدیق صاحب, ہیومن رائٹس کے لیے کرتے ہیں کہ آئین ہمارا معطل ہے اس وقت ملک کے اندر جب تک کہ ہمارے چاروں صوبوں کے اندر جو ہے ہماری یہ بلدیاتی نظام جو ہے قائم نہیں ہو جاتا. دس از مائی ٹیک آن. ڈاکٹر سے باجوہ سے میری بات سن رہے ہیں آپ کا بار بار ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. جی بالکل بالکل, مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی؟ اب آ رہی ہے. یہ بتائیے کہ دیکھو مجھے آواز آ رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری کی تقریر سے آغاز کرتے ہیں جس کو سیکنڈ کیا سعد رفیق نے بھی کہ یہ بالکل جائز مطالبہ ہے اگر بلدیاتی الیکشن کا ہے. تو یہ مسلم لیگ نون بلدیاتی الیکشن کے اتنا خلاف کیوں رہتی ہے؟ جب بھی ہوتا ہے ڈکٹیٹر ہی کرواتے ہیں آگے. کیوں ان کو یہ اختیارات کی لسٹ ہے کہ سارا کام وزیر اعلیٰ نے ہی کرنا ہے؟ یا آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو میونسپل کارپوریشن کا سسٹم ہے وہ اتنا کولیپس ہے کہ اس کے نیچے بھی 9-10 ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں. بھئی آپ دیکھیں کہاں ایل ڈی اے ہے, واسا ہے, پتہ نہیں پیرا ہے, ویسٹ مینجمنٹ ہے, پارکنگ ہے, اور پھر گنتے جائیں اور شرماتے جائیں. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں تک آپ نے جو لفظ ورڈ بولا لسٹ, اس کی حد تک تو میں بھی ایگری ہوں کہ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ جو اگر بلدیاتی نظام آ جائے گا تو پھر پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کے اختیارات کم ہوتے جائیں گے. مثال کے طور پہ اگر لاہور کی اگر میئرشپ آتی ہے تو پھر وہاں کے ایم ایل اے اور ایم پی اے جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ چلے جائیں گے. سارے کے سارے اختیارات اور مالی معاملات اور ساری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کے پاس آ جائے گی. یہ یہاں تک تو بالکل درست ہے. لیکن میں اظہر صدیق صاحب نے سب سے پہلے ایک بات کی کہ آپ پی ٹی آئی کی طرف لے کر کے جائیے گا, لیکن میں صرف ریکارڈ کی درست کے لیے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جب 2018 کے الیکشن ہوئے اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کروائے, آپ کو یاد ہوگا. اور جب اس کے بعد 2018 کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کہ انہوں نے ان اداروں کو سسپینڈ کر دیا, اور اس کے بعد پنجاب کے تمام بلدیاتی چیئرمین اور میئر سارے کے سارے آنریبل ہائی کورٹ کے پاس گئے, انہوں نے ان کو بحال کیا. لیکن اظہر صدیق صاحب کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ان کو اختیارات نہیں دیے, کوئی کام نہیں کرنے دیا گیا قطعی طور پہ. اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پورے 4 سال ان کو بحال نہیں کیا اور نہ کام کرنے دیا گیا. اب بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ جب بھی الیکشن کرانے کی بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جب نئی جو ہے نا ڈیلیمیٹیشن ہوگی, نیا نظام آئے گا, ہر دفعہ ہر جگہ ہر 4 سال میں ہر گورنمنٹ نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی. لیکن اسسٹنٹ کمشنر ہے یا ڈپٹی کمشنر ہے یا کمشنر ہے, اس کے پاس اپنا تو کام اسے ہوتا نہیں, تو یہ 7 ایڈمنسٹریٹر ان کو مقرر کر دیتے ہیں. ان کو یہ کس نے بتایا کہ جی دیکھیں یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بالکل یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے, اس کو سالو کیا جانا چاہیے. اور گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب ہم پنجاب میں بلدیاتی الیکشن انشاءاللہ بہت جلد کرانے جا رہے ہیں. اور یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ یہی گورنمنٹ جو ہے انشاءاللہ بہت جلد پنجاب میں ہم بلدیاتی الیکشن کروائیں گے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ ہم کوئی ایسی کہ یہ کسی پارٹی کے بغیر نہیں, وہ اتنی امینڈمنٹ کر دیں گے. میں نے پہلے آپ کو مثال دی ہے, بلدیاتی نظام میں جو مین کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ کارپوریشن ہے, کارپوریشن کو تو بالکل فارغ کر دیا. آپ دیکھیں کہ ستھرا پنجاب ہے, یہ ود ان یعنی ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے تھا, یہ باہر ہے, ویسٹ مینجمنٹ باہر ہے, ایل ڈی اے باہر ہے, واسا باہر ہے, اور پارکنگ باہر ہے. یہ کس در کا سلسلہ ہے کہ کارپوریشن تو پوری دنیا میں سارے ڈپارٹمنٹ اسی کے اندر ہوتے ہیں, ایک ڈپٹی ڈائریکٹر بیٹھا ہوتا ہے. یہ ڈپارٹمنٹ بنا کے ایکسپینڈیچر یہ اپنے متحد کر کے اپنے مقاصد حاصل کیوں گورنمنٹیں کرتی ہیں؟ دیکھیں سر, اس میں الٹیمیٹلی نقصان ہے ہر اس پولیٹیکل گورنمنٹ کا, سیاسی نقصان ہے کہ اگر آپ ڈیوالو نہیں کرتے پارس کو تو آپ عوام کے مسائل کا حل نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے اقبال شاہ صاحب,
آپ بھی ایڈمنسٹریشن میں رہے ہیں, بیوروکریٹ ہیں, میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ جب بھی جہاں بھی اختیارات دیے گئے, لیکن جو لوگ بااختیار ہوئے, جو ایک میونسپل کمیٹی کا چیئرمین ہے اس کے, یا ایک یو سی یونین کونسل کا چیئرمین ہے, اس نے کبھی اس ایکٹ کو پڑھا ہی نہیں, اس نے اپنے اختیارات کو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ یہ جو ایکٹ آیا اس میں مجھے یہ تو آپ سے زیادہ کون جانتا ہے, آپ سے زیادہ کون جانتا ہے الیکشن کے درمیان چیئرمین ہے. اختیار یہ ہے کہ یونین کونسل کا چیئرمین ہو یا میونسپل کمیٹی کا چیئرمین ہو, وہ فنڈز کو کلیکٹ کر سکے, نئے فنڈ, نئے ٹیکسز لگا کے ان کو کلیکٹ کر کے اپنی مرضی کے ساتھ ان کو فار دی بیٹرمنٹ آف دی میونسپل کمیٹی استعمال کر سکے. یہ اختیارات تھے اس ایکٹ میں, لیکن کسی نے نہ کوئی نئے ٹیکسز لگائے, نہ کسی نے ٹیکسز اکٹھے کیے, نہ کسی نے اپنے اختیارات کو استعمال کیا. اور آگے پوائنٹ, ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ اگر وہاں جیت جائیں تو آپ کے ساتھ سارے کاؤنسلر بھی ہوں, تو آپ کو اگر یہ میونسپل کمیٹی یا ڈسٹرکٹ یہ کام کرنا چاہیے. اوکے, اچھا کے لیے اظہر صدیق صاحب کے جو باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں, اور ابھی پنجاب اسمبلی کے اندر اسپیکر کو یہ کہنا پڑا کہ وزراء کو جو ہے وہ قانون پڑھ لینا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, جو رولز آف بزنس. اظہر صدیق صاحب اس پر کچھ دینا چاہیں, میں اگلا سوال آپ سے کرنے لگا ہوں. اچھا میں دیکھیں, باجوہ صاحب نے تو شاید قانون نہیں پڑھا. آپ امیجن کریں کہ جنرل سیٹوں پہ 9 کونسلر جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیسے یہ میں نے لے کر گیا کہ جماعتی بنیادوں پہ کرانے ہیں, غیر جماعتی بنیادوں پہ کرانے ہیں. پھر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہر جگہ بیوروکریسی کو ڈالا ہوا ہے, فائنینشیل اٹانومی کوئی ہے نہیں. اب کہہ رہے ہیں نا یہ ایسا نہیں ہے, یہ حقائق بالکل مختلف ہے. یعنی قانون نے بتاؤ نا, جو قانون کا مقصد کیا ہے, انہوں نے پروونشل گورنمنٹ ڈومینیٹڈ کر دیا, یعنی انڈیپینڈنس تو آپ نے تباہی و بربادی کر دی ہے. جس دن کمپرومائز کا یہ نہیں چاہتے. اور باجوہ صاحب ہمارے بھولے بھائی ہے, 2022 سے ان کے پاس حکومت ہے, آج 2026 آ گیا ہے, تو اتنے سالوں میں کیوں نہیں الیکشن کرائے؟ ابھی جب الیکشن کرانے تھے, نیا قانون, نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ دیا, کیوں دیا؟ یہ حکومت پنجاب انہوں نے دیا ہے, مریم صاحب نے دیا ہے. ایسا جب کمال کی بات ہے, جب وہ ایکٹ دے دیا دسمبر میں, الیکشن کمیشن کے سامنے کہا کہ ہم ڈی لمیٹیشن کریں گے, اور الیکشن کرا دے گے فوراً. آپ امیجن کریں ابھی تک وہ ڈی لمیٹیشن نہیں ہو سکی. کیا بات کر رہے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اظہر صاحب مجھے پتا ہے ٹائم آگے بڑھ رہا ہے, آپ نے بھی جانا ہے, تو ڈاکٹر صاحب اس پر کوئی نوٹ دیں. اظہر صدیق صاحب نے اعتراض کیا کہ آپ جو بات کر رہے تھے آپ شارٹ درد دے دیں, میں اگلے سوال کی طرف بڑھوں. ڈاکٹر آصف باجوہ صاحب. دیکھیں سر, یہ بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ شاید میں نے نہیں پڑھا. اظہر صدیق صاحب میں نے سارا اس کو ریڈ آؤٹ کیا ہے, مجھے ایک ایک شک کی سمجھ آیا. آپ نے پہلے بھی کہا کہ پی ٹی اے کے اوپر نہ ڈال دینا. ہم نے ان 4 سالوں میں ڈی لمیٹیشن کروائی, سارا کچھ کیا, نیا قانون ترمیمات کی, لیکن کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ رہی 4 سال, آپ نے کیوں نہیں کروایا؟ پی ٹی اے نے پنجاب میں کیوں نہیں الیکشن کروائے؟ اس بات کا کیوں نہیں آپ جواب دیتے؟ 5 سال نہیں رہے باجوہ صاحب, 5 سال کب رہے ہیں؟ 4 سال تو رہے نا سارا در صاحب, 4 سال بھی نہیں رہے, 4 سال بھی نہیں رہے. مجھے یہ بتا دیں کہ لمیٹیشن, ڈی لمیٹیشن کیوں کرا, یعنی آپ نے نیا قانون کیوں بنایا؟ جب آپ نہیں دیکھے, پہلے میونسپل کمیٹی تھی, میونسپل کمیٹی میں وارڈ کونسلر تھے, اب یونین کونسل کا نظام لے کر کے آ رہے ہیں. اب تو سارا کیوں لے کر آ رہے ہیں بھائی؟ جو جدید دنیا میں جو رائج ہے, جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جدید دنیا نہیں, آپ قانون پڑھیں. مجھے یہ بتائیں کہ لوکل گورنمنٹ کے ایکٹ میں نیا کیوں قانون بنایا آپ نے, کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ اگر ایک شہر میں 30 بندے تھے, اب وہاں پہ ایک شہر میں 130 بندے کام کریں گے. ڈاکٹر صاحب نظامی صاحب کے درمیان میں ڈاکٹر صاحب نظامی صاحب کو بات کرنا چاہتے ہیں. باجوہ صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ, اور اظہر صدیق صاحب, کہ ہم نے بھی بہت ڈیبیٹ کی,
آپ کو معلوم ہے کہ یہاں باقاعدہ فورم موجود ہے جو کہ بلدیاتی نظام اور اس کے لیے ڈیبیٹ کرتے ہیں. 2 صورتیں تھیں اس کے اندر. بیوروکریسی, دیر از نو ڈاؤٹ کہ بیوروکریسی ہیز دا اپ ہولڈ نئے ایکٹ کے اندر آ کے. ہماری جو گفتگو ہوئی اور جو ہم حکومت پنجاب, اور میں حکومت پنجاب کی بات کر رہا ہوں, کہ اس کے اندر جو ایٹ دی اینڈ ہم اس نتیجے پہ پہنچے جو ہے جیسا ہے, کم از کم اس کے اوپر تو امپلیمنٹیشن ہو جانی چاہیے. باقی یہ جو بات ہے کہ اس ایکٹ کے لیے آئی تھنک کہ یو آر ان دا لاہور ہائی کورٹ, اس کے اوپر آپ کی غالباً پٹیشن بھی ہے کہ وہ قانون سازی ساری غلط ہے, اور میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اس کے ساتھ وہ چیزیں. لیکن جو چیز بھی ہے جیسی بھی ہے کہ بلدیاتی نظام جو ہے اس کو یہاں پہ پنجاب کے اندر وہ لاگو کر دینا چاہیے. اچھا, اگلے سوال پر آتے ہیں. اقبال شاہ صاحب ہمارے پاس کافی موضوع ہیں, دوسرے پوائنٹس بھی ہیں, اس پر بات کر لیتے ہیں. اگر صدیق صاحب سے آغاز کرتے ہیں. اگر صدیق صاحب اس وقت پولیس میں یہ بھی ایک میں کہتا ہوں کہ حیرت کدا ہے کہ پنجاب پولیس میں ڈپارٹمنٹ جو ہے, نمبر آف ڈپارٹمنٹ اس وقت 12-13 ہیں. میں گن کے بتا دیتا ہوں. کہاں ایک ایڈیشنل آئی جی اور ایک آئی جی ہوتے تھے, ڈویژن میں ڈی آئی جی ہوتے تھے. اس وقت اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ریگولر پولیس ہے, سی آئی اے ہے, ہائی ویز ہے, سی ٹی ڈی ہے, سی سی ڈی ہے, پھر 15 ہے, ایک کار والے ہیں, ایک اینٹی رائٹس ہیں. یہ سب کے ایڈیشنل آئی جی باقاعدہ بڑے بڑے محرم دفتر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. عوام اس وقت صورتحال سے 2-4 ہے کہ بچ کے کہاں جائے. یہ پولیس کا فرض تو عوام کے ساتھ تعاون, ان کی جان و مال کا تحفظ جو ریاست کا مین ستون ہے. اس وقت پولیس کا جو رول ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ ان کو خدا کا خوف کچھ تو کریں. اچھا, ایک بادشاہ صاحب ذرا بات کو سمجھیے گا. اس ملک میں اگر جمہوریت چل رہی ہوتی نا تو یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کبھی نہ ہوتا. جب ہائیبرڈ نظام آپ نے بنایا ہے, اس کے ذریعے ایک طاقتور آدمی اوپر بیٹھا ہے, اس نے نیچے سے ناجائز کام کرانے ہیں, اس نے نیچے سے کرانے ہیں, اس نے اس وقت کوئی بھی بیوروکریسی تباہ و برباد, پولیس تباہ و برباد, اینٹی کرپشن, نیب, کوئی ایف آئی اے, کوئی ایک محکمہ بتا دے جہاں میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے. یہ پہلے سمجھ لیں آپ کو کہ اب ناجائز کام آپ نے اتنے کرائے ہیں, اتنا تباہی و بربادی کی ہے, اب کسی جائز کام کو بھول جائیں آپ. ہم نے کیا کیا ہارڈ اسٹیٹ بنانے کے لیے, یہ کانسیپٹ کس کا ہے؟ یہ جوئش کانسیپٹ ہے. یہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, اگر ان کے 26 پروٹوکولز پڑھ لیں, انہوں نے طریقہ کار بنایا ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کو قابو کرنا ہے, وہ پنجابی کہتے ہیں کینڈے چبانا ہے, تو اس طرح ڈنڈا چک لینا. مجھے یہ بتائیں, چلے وہ 9 مئی کو پاکستان میں تحریک انصاف پہ ڈالتے ہیں, ٹی ایل پی کیا کیا, چھوڑے وہ ہوگا اعتراض آپ کو. اہل سنت والجماعت کا کیا ہوا؟ پھر میں اس میں نہیں کہتا کہ وہ دہشت گرد ہے, یعنی چھوڑے ان باتوں کو. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, یعنی آپ اس وقت پاکستان کو ایک ہارڈ اسٹیٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے کنٹرول کرنے لیے, یعنی میں چھوٹی سی بات بتاؤں, کسی نے مجھے ایف آئی آر کرانے کا کہا, میں نے کسی سے پوچھا, میں نے وہاں کسی کی سفارش کی بڑے لیول پہ, اس نے کہا بھائی وہ پیسے دو گے تو پرچہ ہوگا. اب یہ سیشری دیکھ لیں کتنے بندے مار دیے اب تک, غور کریں نا اس بات پہ, کیا ملا آپ کو؟ اب یہ وہ خانیہ والا مسئلہ نہ اٹھتا. میں نے تو آپ کو پتا ہے, میں نے تو پورے پولیسنگ کے نظام کے اوپر یہ سی سی ڈی کی چیلنج کرنے کے حوالے سے جرمنی سے پڑھا ہے. اب تباہی و بربادی پتا کیا اقبال شاہ صاحب, پہلے ہوتا تھا کہ یہ سارے کا سارا نظام ہوتا ہے, ان کے اوپر کوئی بیٹھا ہوتا تھا, اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہوتی تھی. اکاؤنٹیبلٹی نیب اینٹی کرپشن کی نہیں, عدالتوں کی چل رہی تھی. ہم نے جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر, سیاسی کیسوں کے نام تباہی و بربادی کر دیا 26%. میں دیکھ رہا ہوں نا, میں مفادی عامہ کے یعنی سی سی ڈی جنوری سے چیلنج کیا ہوا ہے, ابھی تک کچھ نہیں ہوا. وہ ایک جواب آیا, ایف آئی اے کنٹرولنگ اتھارٹی کچھ نہیں کیا. اب غور, اچھا چلے اس کو چھوڑتے ہیں ہم اور آپ کا یہ اشتہارات کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ جو انہوں نے اپنا بنایا ٹریفک پولیس نے, وہ 10,000 روپیہ ایک چلان, 5,000 ایک چلان, ابھی آپ سن رہے ہیں لاکھوں روپیہ چلان کر کے یہ پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں, بٹورے جان. اس کو چھوڑ دیں. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے کہ ایک ادارہ بچا ہوا تھا, آپ نے اپنی عدالتیں تباہی و بربادی کر دی ہے مفاد عامہ کے حوالے سے. میں وہ لوڈ شیڈنگ لے کے گیا تھا, لوڈ شیڈنگ کی ریٹ لے کے گیا تھا کہ ہو رہی ہے گیس کی, انہوں نے لاکھ روپے جرمانہ کر. اسی ہائی کورٹ ہے, میں تو حیران ہوں, حضرت صدیق کی اور رپورٹڈ ججمنٹ موجود ہے ہر ایشو کے اوپر. یعنی ہیلتھ کے نظام پہ میرے سے زیادہ نظامی صاحب کو پتا ہے کہ میں کتنی پٹیشن لے جا کر سسٹم ٹھیک کیا. اگر دوائیاں دستیاب نہیں ہے, اگر مشینیں دستیاب نہیں ہیں, اگر اور مسائل کوئی ہو رہے ہیں, آپ نے یہاں پر صرف ٹک ٹاک میں چیزیں دیکھ رہے ہیں. اس نظام کو اگر آپ کو ٹھیک کرنا ہے نا, خدایا ہائیبرڈ نظام سے نکالے, اس ملک میں صاف شفاف الیکشن کرائیں, اپنا لوکل گورنمنٹ کا ایک سسٹم بنا کر ان چیزوں کو کنٹرول کریں. اس طرح سے نہیں ہو سکتا یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے جی.
جی مجھے اگر صاحب چھوٹا بریک آ رہا ہے, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین آپ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, اور موضوع یہی رہے گا کہ پاکستان میں خاص طور بالخصوص پنجاب میں پولیس فرینڈلی کیوں نہیں ہے, اور عوام اس سے زیادہ گھبرائے ہوئے کیوں ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد, اور ڈاکٹر آصف باجوہ صاحب پاکستان مسلم لیگ کے سابقہ MPA ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام سر. ڈاکٹر صاحب یہ تو سب کا مشترکہ ایک المیہ ہے, کیونکہ حکومت کو بھی جب ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو بتانا کہ عوامی رائے کیا ہے. جان و مال کا تحفظ سب سے اہم ترین شق ہے. یعنی پولیس میں ریفارم کی گئی, مشرف دور میں پولیس رول 2002 بھی آیا. اس وقت جزا سزا کا نظام بھی موجود ہے بقول گورنمنٹ کے, اور پولیس کے اندر ڈپارٹمنٹ در ڈپارٹمنٹ بنانے کے باوجود کیا آپ مطمئن ہیں کہ پولیس صحیح کام کر رہی ہے؟ دیکھیں سر, آپ کی بات بالکل کرٹیسزم کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ اتنے ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈپارٹمنٹ نہیں ہونے چاہیے, گورنمنٹ کے اندر گورنمنٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ آج آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں, مثال کے طور پہ عدالتوں کا نظام ہے. میں بینگ این ایڈوکیٹ, بینگ اسٹوڈنٹ آف لا, دیکھیں اگر آپ کا جوڈیشل سسٹم بہتر ہو تو آپ کو اسپیشل کورٹ, آپ کو اینٹی ٹیررزم کورٹ, آپ کو بینکنگ کورٹ, آپ کو انڈسٹریل کورٹ, آپ کو فلاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے. یہ جس طریقے سے بینگ اسٹوڈنٹ آف لا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مس یوز آف پاورز ہے. اگر آپ لوگوں کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں تو پھر لوگ بھی آپ کو اکاموڈیٹ کریں گے. لیکن اس وقت جو ول مریم نواز کیا ہے, انہوں نے ایک دو ڈپارٹمنٹ نئے ضرور کانسٹیٹیوٹ کیے ہیں, اور انہوں نے ان کو باقاعدہ طور سے پنجاب اسمبلی سے منظور کروا کے اس کے باقاعدہ قانون سازی ہونے کے بعد ایسا کیا ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نئے ڈپارٹمنٹ بننے سے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سر. کوئی بھی آپ اگر کہیں بھی ڈپارٹمنٹ نیا بنائیں گے اس میں آپ کو نئے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, نمبر 1. نمبر 2, دوسرا یہ ہے کہ آپ اور میں اور ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب اس بات کو بالکل سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو پولیس کا سسٹم ہے وہ ناکام تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی پولیس یا پنجاب کی پولیس جو ہے وہ یہ کرپشن کی جگہ ہے, یہ فلاں ہے, بڑے زیادہ کرٹیسزم تھا. لیکن میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ میری رائے میں, مے آئی بی رانگ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کسی ڈپارٹمنٹ کا تھریٹ کریٹ نہیں کریں گے اس وقت تک وہ ڈپارٹمنٹ کامیاب نہیں ہوگا. پنجاب پولیس کے نوجوانوں نے بدقسمتی سے اپنے بیہیویئر کی وجہ سے, اپنے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے اپنا تھریٹ ختم کر دیا ہوا ہے, اور ان کے تھریٹ ختم کرنے کی وجہ سے ان کی گرپ ختم ہو چکی ہے, اور گرپ ختم ہونے کی وجہ سے کرائم ریشو بڑھ چکی ہے. لیکن اگر CCD کو ایکٹیو کیا ہے مریم نواز نے, یا انہوں نے دوسرے کوئی ڈپارٹمنٹ بنا کے اسپیشل فورسز کے کام کیا ہے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں مجھ سے بہتر, آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس وقت irrespective of that کہ ابھی کرٹیسائز کر رہے تھے مدر صدیق صاحب کہ جی CCD کے مخالف میں جا رہا ہوں, لیکن آپ دیکھیں کہ کرائم کتنا کنٹرول ہے. آپ دیکھیں کہ روڈ کے اوپر جو ڈکیتی تھی, راہ دینے کی واردات تھی, کتنی کنٹرول ہے, کتنی ڈکیتیاں کنٹرول ہے, کتنی آپ سے لوگوں سے موبائل اور موٹر بائک اور گاڑیاں چھیننے کی وارداتیں. میں پنجاب کی حد تک بات کر رہا ہوں سر, بہت کنٹرولڈ ہے. اور اگر گورنمنٹ کی ول ہو کہ ہم نے یہ آپ تو لا کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ بات ایسی کر رہے ہیں کہ یہ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. پوری دنیا میں اس طرح کا مسئلہ ہے, کیونکہ آپ اس طرح سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہی اس ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں جس کو CCD کہتے ہیں, وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہیں اور انصاف کا ترازو انہوں نے اوپر رکھا ہوا ہے کہ صرف اسے ہی مارتے ہیں, باقی 10 کیس 5 کیس تو پاکستان میں کسی پر ڈالنے مشکل نہیں ہے. اس کو کرنا چاہیے. میں بالکل آپ کی بات کو بالکل سمجھ سکتا ہوں, میں نے اس کو سمجھ بھی لیا ہے. میں آپ کو ایک مثال دینی چاہتا ہوں سر. آئی نو اٹ ویری ویل کہ اس پروگرام کو پوری دنیا نے دیکھنا ہے, ہر دنیا کے ہر کونے میں یہ دیکھا جائے گا.
میں آپ کو یہ عرض کروں کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں امریکہ کی بات کرتا ہوں صاحب، جہاں کہیں بھی کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، روڈ سائڈ پہ، کسی پلازا میں کبھی کسی ملزم نے کوئی فائرنگ کی ہو یا کوئی ایسا ایکٹ کیا ہو جو گورنمنٹ کی وجہ سے لا کے پروہیبٹڈ ہو، مجھے آپ بتائیں کہ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں انہوں نے اس ملزم کو چھوڑا ہو؟ کبھی بھی نہیں آپ کہہ سکتے. ہر جگہ وہ تو اس وقت مقابلہ باقاعدہ ہوتا ہے اور بتاتے ہیں کہ اس آدمی نے اتنے مرڈر کیے ہیں. یہاں تو پرانے کیسز جو ہیں بے تحاشا پرانے، وہ پھر کون سے پولیس کا کیا کرنا ہے، انہوں نے ڈھونڈے نہیں کیس کو، جب ہوتا ہے تو 24 کیس نکل آتے ہیں. اس کو سپورٹ کرنا کافی مشکل ہے ڈاکٹر صاحب. میں دیکھیں ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر جو ہے، آئی نو اٹ، میں جرمدار ہوں گا کہ اگر میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا، اگر میں نے 1991 سے وکالت شروع کی تھی اور آج 2026 ہے، میں آپ جانتے ہیں اس وقت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ اسٹوڈنٹ آف لا مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں قانون سے یا بالائے مبرہ قانون کو جو ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر ہے یا ایکسٹرا جوڈیشل جو اس طرح کے، اس کو میں سپورٹ نہیں کرتا. لیکن میں اس وقت بات کر رہا ہوں کہ آپ کا کوشچن یہ تھا کہ کیا گورنمنٹ اس طریقے کے نئے ڈپارٹمنٹ بنا کے کیا انہوں نے اس کا کوئی فائدہ لیا یا کیا کرائمز کنٹرول ہوئے؟ میں اس طرف گیا ہوں، لیکن میں بی اے اسٹوڈنٹ آف لا شاید اس کو سپورٹ نہیں کرتا. آپ کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر نظامی صاحب. ایک تو دو انہوں نے پوائنٹ بتائے. ایک تو انہوں نے تھوڑا سپورٹ کیا کہ جو کرائم کم ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہر ڈپارٹمنٹ جس طرح بڑھا دیا گیا 10-11 اس کے شعبے بنا کے، ایکسپینڈیچر تو ایکسپینڈیچر ہے، اس کو چھوڑیں، وہ تو یہاں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے اپنی کارکردگی اور اپنی پراگرس دکھانی ہوتی ہے بلا وجہ ہی. اپنی وزیر اعلیٰ کو جب میٹنگ ہوتی ہے آئی جی کو، دوسرے انہوں نے جو کہا کہ جن لوگوں کو روزگار ملے گا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ایگزسٹنس یعنی ایم سی ایل ہے، اس کے جو ملازمین پہلے ہی موجود ہیں جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، اس کے بعد آپ اگر اس طرح پنجاب میں 1000 بندہ 7000 بندہ بھرتی بھی کر لیتے ہیں، تو وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا پھر کیا کرنا ہے، ان کو تو فارغ تنہا ہم دے رہے ہیں. دیکھیں سر، میں ایک عرض کروں کہ ہمارے ڈاکٹر آصف باجوہ، گو کہ میری ان سے شناسائی بہت قریبی نہیں ہے، لیکن مجھے کامریڈ لگے ہیں کہ لوگوں کو روزگار دینا چاہیے، اور انہوں نے اس کے اندر سے یہ ایک پازیٹیو جو ہے ایک نقطہ اٹھایا. تو میں سمجھتا ہوں روزگار کے لیے، اگر صرف میں اس کو ایک ضمن آپ کے ساتھ، ڈاکٹر بے روزگار ہو رہے ہیں، ان کی کمپنیاں بنا کے چھوڑے جا رہے ہیں، یہی حکومت کر رہی ہے، اس سے پچھلی حکومت بھی یہی کر رہی تھی. نرسوں کی کمی کی جا رہی ہے، پیرامیڈیکلز جو ہے ان کو ہم چھوڑ رہے ہیں، ان کو ٹھیکیداری نظام کے اندر ہم دیے جا رہے ہیں. تو اگر حکومت کی ترجیح کوئی روزگار ہوتی ڈاکٹر باجوہ صاحب، تو یقینی طور پہ وہ باقی چیزیں جن کو وہ اب کمپنیاں بنا رہے ہیں، ایک کمپنی لاز اور کمپنی بہادر کے اندر ہم، اور آپ نے بالکل درست کہا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ یا گورنمنٹ ود ان گورنمنٹ چلنے کی خاطر، تو وہ یقینی طور پہ قبول تو نہیں ہوئے گا. ہیونگ سیڈ، میں اگر پولیس کے رویے کے لیے تو ایک اقبال شاہد صاحب دیکھ لینا چاہیے کہ تاریخی تناظر میں ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ پنجاب پولیس ہی تھی، سرکار گورے کی تھی، لیکن یہ پنجاب پولیس ہی تھی جس نے جلیانوالہ باغ کا جو واقعہ کیا تھا. یہ وہی پولیس تھی جس کے رویے جو ہیں ابھی تک وہی چلے آ رہے ہیں، وہی رویے چلے آ رہے ہیں جو نو آبادیاتی پنجاب پولیس کو آزاد کشمیر میں لے گئے ہیں. دیٹ واز دا ریزن. ابھی گلگت بلتستان میں ہم لے کے گئے، نہیں جانا چاہیے تھا. نہیں، میں نہیں سمجھتا. دیکھیں یہ حکومتی فیڈرل گورنمنٹ جاتی نا، اس کے لیے ہمیں بدنامی دینے کی کیا ضرورت. وی آر انڈر دی فیڈرل گورنمنٹ. پنجاب گورنمنٹ یا پنجاب پولیس ایک اس کا حصہ ہے، اور اگر ہمیں کوئی ڈائریکشن آتی ہے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اگر گلگت بلتستان میں پنجاب پولیس جاتی ہے، کشمیر میں پنجاب پولیس ہے، دیٹ مینس کہ ہم اوور کراؤڈڈ ہیں، کہ یہاں پہ ہمارے پاس پولیس کی نفری زیادہ ہے جو کہ ہم اتنی اسپیئر کر سکتے ہیں کہ جا کے کہیں جا کے. یہ بڑا پوائنٹ ہے. So that is one of the reflection. I wish کہ میں اس کے بارے میں غلط ہوں. حکومت پاکستان کے پاس اپنی ریزرو فورس موجود ہے.
ऐसी चीजों की खातिर जहां पे नागहानी या कोई ऐसा अनप्रेसिडेंटेड कोई इशू होता है लॉ एंड ऑर्डर का, तो वहां पे वो लोग भेजे जाते हैं। मैं एक अर्ज करूंगा पुलिस के लिए, आप भी रोजाना शाहिद हैं, और जैसे आसिफ बाजवा साहब ने फरमाया, डॉक्टर रवैये पर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी शहरी बतौर खास अब उनका दोस्त नहीं रहा और खास तौर पर डरा हुआ है। मैं इसी की तरफ ही अगर मैं इसके लिए भी चले, मैं इसके लिए भी कर देता हूँ कि जो पिछली हुकूमत थी इंटरिम गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली नकवी साहब ने जो किया कि एक स्ट्रक्चर उनका चेंज किया, अभी मौजूदा हुकूमत मोहतरमा मरियम नवाज भी कोशिश कर रही हैं कि फीमेल के लिए वहाँ पे पुलिस स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। जो पुलिस स्टेशंस का हमारे लिए होता कि टूटी वहाँ पे कुर्सी होगी, टूटा मेज होगा, अगर पेंसिल है तो जो लिखने वाला रिपोर्ट है पहले कहेगा लिया कागज दे, पैसे दे, लिया कर रजिस्टर दे, फिर आगे चलेगा। दैट कल्चर एटलीस्ट हैज बीन चेंज, ऑटोमेशन हो गया, वहाँ कंप्यूटराइजेशन हो गई, ये चीजें एक पॉजिटिव है। लेकिन जो रवैये है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मैंने तारीखी एतबार से आपसे तस्करा किया, दैट इज स्टिल, और कहते हैं कि डीएनए चेंज करने की खातिर कम से कम कोई 10 नस्लें चाहिए जबकि जाकर चेंज, और फिर हम बाय नेचर अथॉरिटेटिव। नहीं तो आप किसी इस वक्त आप डॉक्टर है ना, जब मैं दावे से कहता हूँ आप किसी मुझे लाहौर में किसी डीपीओ के दफ्तर में मिलकर दिखा दें। सर मैं तो अपने आप को भी एज अ डॉक्टर भी क्रिटिसाइज करता हूँ कि मेरा एज अ डॉक्टर पेशेंट के साथ रवैया वो नहीं है जो एक होना चाहिए। अब पेशेंट मैं शाम के वजह वही हमारा डीएनए का फर्क है, हम अथॉरिटेटिव हैं और अब बदतमीजी के अंदर इज्जत समझते हैं। जो जितना ज्यादा बदतमीज है वो इतना ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है। असेंबली के अंदर जो ज्यादा चीखेगा वो समझा जाएगा जी वाह जी वाह, बल्ले बल्ले तुम्हारी ये होगी। वो पिछली हुकूमत हो, किसी किस्म की कोई हुकूमत भी आती है तो उसके साथ ही है। अर्ज करना चाहूंगा थोड़ा सा कि एक अर्ज करना चाहूंगा कि पुलिस के रवैये का जो मैंने अर्ज किया कि बलोचिस्तान पूरे मुल्क के साथ दुनिया भी जाते हैं और डॉक्टर बाजवा साहब भी अल्लाह ताला इनको और दे जाके देखते हैं, लेकिन मैं विद इन मुल्क की बात करना चाहूंगा कि हम जो हैं जैसे हैं हमारे यहाँ एक जो रवैये की आप देखेंगे कि बलूचिस्तान में आप देखें तो जो ट्रैफिक पुलिस वाला है अगर वन वे ट्रैफिक की है तो वो पहले खड़ा होगा कि किसी को इजाजत ना दे के वन वे की खिलाफ वर्जी ना करे। हमारे यहाँ रवैया क्या है, हमारा ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर वहां पे खड़ा होगा कि तुम गलती करके आओ और फिर मैं तुम्हें खड़ा करके तुम्हें चालान दूं। मुझे नहीं पता, आई वुड लाइक कि आसिफ बाजवा साहब मतलब इस कानून के बारे में भी बताएं कि क्या पुलिस वाला चलती गाड़ी को, चलते मोटरसाइकिल को जिसने बेल्ट पहनी हो, जिसकी ट्रैफिक की जो स्पीड है वो वाली भी कंट्रोल्ड स्पीड के अंदर वो जा रहा हो, वो लेन की भी क्रॉसिंग कोई ना कोई गलती ना कर रहा हो, क्या पुलिस वाला ट्रैफिक वाला उसको रोक सकता है? बस आपकी बात होगी कि टाइम हमारा बड़ा आगे बहुत कम रह गया। डॉक्टर आप नोट देना चाहें कोई अपनी हुकूमत को पुलिस के मुताल्लिक कहें कि थोड़ा सा रवैया मैं बिल्कुल जो आपने डॉक्टर साहब कहा बिल्कुल वो आपकी बात दुरुस्त है। पुलिस वाले को ये इख्तियार नहीं है कि जो लाइन एंड लेंथ में जा रहा है उसको स्टॉप करे, वो नहीं कर सकते, नंबर 1। दूसरी बात इकबाल शाह साहब मैं आपसे शुरू करूंगा। जब आप यहाँ पे पोस्टेड थे, यहाँ पे एक मेमन साहब डस्का में आए एसडीपीओ एएसपी, उसके बाद आपने देखा एक सईद साहब थे वो भी आए एएसपी, एक जुनेजो साहब थे वो भी यहाँ पे आए बतौर एएसपी। आप गवाह हैं इस बात के। मैं आज भी बड़ी हम्बली ये कहूंगा और जब मैं था उस वक्त भी मैंने ये प्रपोज किया था। देखिए अगर आप तमाम देखिए इस्लामाबाद में किसी पुलिस स्टेशन का जो एसएचओ है वो एएसपी से कम रैंक का नहीं लगाया जाता। मैं ये कहता हूं कि अगर आप बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं तो जो लड़के आप करके आते हैं, जो एएसपी सिलेक्ट होते हैं, एएसपी को बतौर एसएचओ तो आप नहीं लगा सकते, इतने लड़के पास नहीं करते एग्जामिनेशन। लेकिन अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हर एसडीपीओ डीएसपी लेवल के ऊपर एएसपी की ड्यूटी लगाए और वो 1 साल 2 साल वहां पे नौकरी करे। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप पुलिस को बेहतर कर सकेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। टाइम हमारा साथ आधा मिनट मुझे सिर्फ कि ये जो फरमाया उन्होंने, एक तो ये सीएसएस के एग्जाम के साथ डायरेक्ट जो अफसर लगते हैं दैट शुड बी द कांस्टेबल के साथ आके विद इन डिपार्टमेंट इनके प्रमोशन के लिए इनके एग्जामिनेशंस हो, इनकी स्टडीज हो, और जैसे फौज के अंदर होता है कि लेफ्टिनेंट भर्ती होते हैं, मैं कहने वाला था देन पर्सन हैज टू नो कि टाइम ओवर हो गया। नाज़रीन सूरत हाल ये है कि अभी बाजवा साहब ने कहा कि डीएमजी एएसपी लगाने चाहिए। मैं
ٹائم ختم ہو گیا، ورنہ میں بتاتا کہ اس پاکستان میں جو اس وقت حکومت کر رہی ہے بیوروکریسی، وہ باقاعدہ ڈی ایم جی میں اکثریت ہے. تو اگر اس ملک کا یہ حال ہے تو سوال تو اٹھتا ہے تو پھر ان کا قصور ہے یا عوام کا قصور ہے. اب بات ایک رہ گئی تھی کہ اس وقت مارکو روبیو جو امریکن نائب صدر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم مڈل ایسٹ جو ہے ان کی مفادات کے تحت آبنۂ حرمت پر کسی قسم کی کوئی پابندی قبول نہیں کریں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ آبنۂ حرمت کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہ ہو، اور یہ فریلی یہاں پوری دنیا کے جو جہاز ہیں جس طرح سمندروں میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی. لگتا یہ کہ یہ ایک جنگ بندی میں بھی، اور خاص طور پر یہ آبنۂ حرمت کی جو ایران کا ایک مطالبہ ہے ٹیکس کلیکشن کا، اس پر بھی جو امریکہ کا دباؤ ہے اس میں مڈل ایسٹ کی خواہش شامل ہے. بہرحال یہ کہ ہوپ فار دا بیسٹ، کیونکہ اس معاہدے میں جو پاکستان کو پوری دنیا میں ایک سفارتی پذیرائی ملی ہے، اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں پوری دنیا میں کہ ہم بالکل ایک پیس میکر ہیں، جس طرح آج ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے. اس میں ہمارے فیلڈ مارشل اور میاں شہباز شریف وزیر پاکستان، بہرحال ہم بار بار اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ پوری دنیا ان کے ایک فعل کو جو سراہ رہی ہے، اور پوری دنیا ایک بہت بڑی جنگ سے بچ کے امن کی طرف بڑھ رہی ہے. دعا کرنی چاہیے کہ آئندہ بھی امن کی طرف ہی بڑھتے رہیں، اور پوری دنیا میں جو یہ سلسلہ شروع ہوا امن کا جاری رہے. اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.